दिन ब दिन मेरी उम्मीद टूटती जा रही थी। इस घर में रहते हुए 10 साल होने को आए थे। फिर एक दिन मैंने अपने दिल में ये फैसला किया कि अगर मेरे शौहर को बच्चों की ख्वाहिश है तो इनकी ये ख्वाहिश मैं खुद क्यों ना पूरी कर दूं। फिर मैंने अपने शौहर को कहा कि अगर आप औलाद की वजह से दूसरी शादी करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मुझे तलाक ना दीजिएगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर आपके नाम के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर मेरा शौहर हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं उसे ये ज़ाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि ये फैसला मैंने दिल पर पत्थर रख कर किया था, लेकिन वो तो जैसे मेरी रजामंदी की तलाश में था, क्योंकि मेरी रजामंदी पाते ही इसने अपनी माँ से कह दिया कि इसके लिए कोई औरत या लड़की देख ले जो इसके साथ शादी करने पर रजामंद हो। मर्द को तो वैसे ही दूसरी शादी का चस्का होता है, उसे बहाना चाहिए होता है कि वो किसी तरह से पहली औरत को छोड़कर दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में ले आए। फिर वो साहिब हैसियत भी था, इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इतने साल से सरकारी नौकरी पर रहते हुए इसका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा था। बैंक बैलेंस में बेहद इजाफा था। इससे तो कोई भी ज़रूरतमंद लड़की या औरत आराम से शादी कर लेती। फिर कुछ दिनों बाद मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अम्मा ने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली है जो मुझसे दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए अपने आबाई गांव जाना होगा। मैं इसकी तरफ नज़रें उठाकर देख रही थी तो वो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। कितनी खुशी से वो दूसरी शादी के लिए राज़ी हो गया था, लेकिन अगर मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश होती औलाद की तो मैं किसी भी कीमत पर उसको छोड़कर नहीं जाती। शायद यही फ़र्क होता है औरत और मर्द की मोहब्बत में। अब मैं फिर से तन्हाई काट रही थी। अगर मेरे नसीब में एक भी औलाद होती तो शायद ज़िंदगी यूं अजियत का शिकार नहीं होती। फिर एक हफ्ते बाद मेरा शौहर मेरी सौतन लेकर घर आ गया। वो इतनी मॉडर्न और फैशन लेवल थी, उसे देखकर ऐसा गुमान होता था कि इसका ताल्लुक किसी नाचने गाने वाले ख़ानदान से है, क्योंकि इसके अंदर बेशुमार अदाएं थी। इसने अपनी वो अदाएं दिखा दिखा कर मेरे शौहर को पूरी तरह से पागल कर दिया था। वो सिर्फ एक हफ्ते में ही इस पर बुरी तरह से लट्टू हो गया था। अब मेरी हैसियत घर में किसी कोने में पड़े कचरे से कम नहीं थी। दोनों साथ उठते, साथ नाश्ता करते और एक दूसरे में मगन रहते। मेरी सौतन मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेती। हालांकि 2-3 दफ़ा मैंने इससे दोस्ती कायम करने की कोशिश की ताकि मेरा और इसका रिश्ता मोहब्बत का ना सही एहतराम का ही बन जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से मुझसे बात करने पर राजी नहीं थी। फिर एक दिन इसकी माँ घर पर आई। मेरी सौतन, जिसका नाम नीलोफर था, इससे कहने लगी कि तुमने ये क्या ढोल अपने गले में बांधा हुआ है, अपनी इस सौतन को यहाँ से चलता करो। किसी भी तरह से अपने शौहर से बोलकर उसे तलाक दिलवा दो और इसको घर से निकलवा दो। वो दोनों माँ बेटी कमरे में बैठकर बातें कर रही थी और इनकी सारी बातें मैं खामोशी से सुन रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उन्होंने मेरे खिलाफ अपने दिल में इतनी नफरत पाली हुई थी। अब मैं फिक्रमंद रहने लगी और सोचने लगी, ना जाने कब मेरी सौतन के कहने पर मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे। नहीं नहीं, अगर इसने ऐसा कर दिया तो भला मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप भी हयात नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक भाई था जो दूसरे मुल्क में रहता था। अब जैसे मुझ पर जिंदगी तंग होने लगी थी। अब मेरा शौहर पूरी तरह से नीलोफर पर फिदा था, इसकी हर बात पर जान निछावर कर देता। शायद वो किस्मत की भी अच्छी थी, क्योंकि शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही इसने मेरे शौहर को खुशखबरी सुना दी थी कि वो माँ बनने वाली है। अब तो जैसे इसके पाँव ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे, बल्कि मेरे शौहर ने मुझे हिदायत दी कि तुम इसका पूरी तरह से ख्याल रखना। नीलोफर को घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं मुकम्मल तौर पर इसकी नौकरानी बन चुकी थी। मैं सोचने लगी, कहाँ मैं महारानी बनकर इस घर में ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थी।
اور اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ مجھے اپنے سوتن کی چاکری کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بچہ ہو جانے کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چھوڑ دے، میں چپ چاپ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس سے پہلے کہ طلاق کا داغ میرے ماتھے پر لگ جائے اور دنیا مجھے طلاق یافتہ ہونے کا تانا دے، میں کسی کو بتائے بغیر ہی چلی جاؤں گی۔ اب میں نے اپنے بیگ میں چند جوڑے رکھے اور پھر ساتھ والی پڑوسن کے ہاتھ میں ایک خط تھما دیا جس پر لکھا تھا، میں تمہارا گھر اس ڈر سے چھوڑ کر جا رہی ہوں کہیں تم مجھے طلاق نہ دے دو، تمہاری زندگی میں دوسری بیوی آ گئی ہے، جلدی ہی تمہارا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا، لیکن ایک مہربانی مجھ پر کرنا کہ میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تمہارا نام کبھی نہ مٹے، اس لیے مجھے کبھی بھی طلاق نہ دینا، فقط بد نصیب زرمینہ۔ یہ خط دے کر میں نے اپنے پڑوسن کو تاکید کی، یہ صرف تم نے میرے شوہر کو ہی دینا ہے۔ وہ لاکھ مجھ سے پوچھتی رہی کہ زرمینہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہی ہو، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت صرف اپنی ضرورت کی چند چیزیں رکھی تھیں اور اتنے پیسے تھے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ سکوں۔ میری منزل نہ جانے کون سی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر میں چپ چاپ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی اور انجانے سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر میں ریل گاڑی کے آخری اسٹیشن پر اتر گئی۔ میں جس شہر میں رہتی تھی وہاں سے سینکڑوں میل دور آ گئی تھی۔ پھر میں نے ہاسٹل میں ایک چھوٹا سا کمرہ لیا اور وہاں رہنے لگی۔ جب میں نے ہاسٹل والوں کو اپنے دستاویز دکھائے تو وہ میری تعلیم دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر مجھے کہنے لگے، آپ ہمارے ایک دوسرے ہاسٹل میں ایک کمرہ لے لیں، وہاں پر ایک وارڈن کی ضرورت ہے، آپ وہ وارڈن کی نوکری بھی کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو کوئی روزگار کا مسئلہ بھی نہ ہو۔ وہ ہاسٹل دراصل گرلز کالج کا تھا اور وہاں پر وارڈن کی ضرورت تھی۔ میں ان کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران تھی۔ ابھی تو میں نے کسی سے نوکری کا کہا بھی نہیں تھا اور یہ خود مجھے نوکری کی آفر کر رہے تھے۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے باخوشی ان کو کہہ دیا کہ میں ضرور یہ نوکری کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس وقت سخت ضرورت تھی۔ میں دل ہی دل میں بے تحاشا خوش تھی۔ پھر ان کے بتائے ہوئے دوسرے ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ کم عمر خوبصورت لڑکیاں اس ہاسٹل میں رہتی تھیں جو اپنی عمر کے حساب سے بہت معصوم اور بھولی بھالی سی دکھائی دیتی تھیں۔ کوئی شہر سے آ کر رہ رہی تھی تو کوئی گاؤں سے آ کر۔ ان ساری لڑکیوں میں مجھے اپنی جوانی نظر آتی تھی، گو کہ ابھی میری اتنی عمر نہیں تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی جتنی ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کی تھی۔ جب ہاسٹل کی لڑکیوں نے میری نرم مزاجی کو دیکھا تو ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام مہک تھا، وہ مجھے کہنے لگی، میڈم آپ کتنی اچھی ہیں، آپ سے پہلے جو وارڈن یہاں پر نوکری کرتی تھی وہ تو بہت ہی سخت مزاج تھی اور لڑکیوں کو خواہ مخواہ ڈانٹتی رہتی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتی اور مہک نام کی طرح بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی سی تھی، اکثر ہی میرے پاس کسی نہ کسی کام سے آ جاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ میڈم آپ کو پتہ ہے وہ پہلے والی وارڈن کیوں بھاگ گئی تھی نوکری چھوڑ کر؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ اچھا بتاؤ کیوں بھاگی تھی آخر وہ نوکری چھوڑ کر؟ تو مہک بڑے ڈرامائی انداز میں کہنے لگی کہ میڈم دراصل اس ہاسٹل میں مشہور ہے، یہ ہاسٹل آصف زدہ ہے، راتوں کو یہاں لڑکیوں کو جنات وغیرہ نظر آتے ہیں، کئی لڑکیوں نے انہیں چلتے پھرتے بھی دیکھا ہے۔ اگر کوئی لڑکی تیز خوشبو لگا لے تو سنا ہے کہ اسے جنات فوراً نظر آ جاتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر بے ساختہ ہنس پڑی، پھر اسے کہنے لگی کہ اچھا یہ ساری باتیں کس نے پھیلائی ہیں اور ابھی تک اس جنات نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی، میڈم نقصان کا تو پتہ نہیں لیکن کافی لڑکیاں ایسی ہیں جو رات کو ڈر کر چیختی ہیں۔ یہ بات وارڈن کو پتہ چل گئی تھی یہاں پر جنات کا اثر ہے، اس لیے انہوں نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ آج تک کوئی وارڈن 2-3 مہینے سے زیادہ یہاں نوکری نہیں کر پائی ہے، لیکن آپ اتنی اچھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ہاسٹل میں رہیں، لیکن بس آپ احتیاط کیجیے گا، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو
تو اپنے آپ کو سنبھال لیجیے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میں اسے کیا بتاؤں کہ میرا واسطہ تو جنات سے پہلے ہی پڑ چکا ہے، لیکن مجھے تو اس میں ایسی کوئی ڈرنے والی بات نظر نہیں آئی تھی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کس قسم کی جنات ہیں جو ہاسٹل کی لڑکیوں کو یوں خوفزدہ کر رہے ہیں۔ میری ڈیوٹی دن کے وقت ہوتی تھی، رات کو میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر سکون سے سو جاتی تھی۔ پھر ایک رات مہک کی بتائی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو گئیں، جب ایک لڑکی کی بری طرح سے چیخنے کی آوازیں کمرے میں آنے لگی تھیں۔ وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کی ذمہ داری ہاسٹل کی انتظامیہ پر ہوتی تھی، جس میں بھی شامل تھی۔ میں فوراً اٹھی اور اس کمرے کی طرف جانے لگی جہاں پر لڑکی چیخ رہی تھی۔ جب میں اس کمرے میں پہنچی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکی خوف کے مارے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جو لڑکی بے ہوش ہوئی تھی، اس کی دوست نے آ کر مجھے کہا، میڈم یہ کھڑکی میں کھڑی تھی جب اسے سامنے والے درخت پر کوئی لٹکا ہوا سایہ نظر آیا تھا۔ وہ سایہ زارا کو اپنے پاس بلا رہا تھا، جس کے خوف کی وجہ سے زارا چیختی ہوئی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی۔ پھر دوسری لڑکی نے زارا کے منہ پر پانی مارا تو وہ ہوش میں آ گئی، لیکن بے حد ڈری ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر گرلز ہاسٹل میں ہو کیا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک رات فیصلہ کیا کہ میں کسی کو بتائے بغیر پوری رات جاگ کر دیکھوں گی کہ آخر واقعی یہاں پر کچھ ایسا ویسا ہے یا صرف لڑکیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی اور ہاسٹل کی سیڑھیوں پر چکر لگانے لگی اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگی، لیکن ابھی تک مجھے کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے ان درختوں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جہاں پر لڑکیاں اشارہ کر کے بتا رہی تھیں کہ وہاں اکثر لڑکیوں کو جنات وغیرہ نظر آتے ہیں۔ رات کا سناٹا اپنے عروج پر تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ مجھے اب بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ فضا میں سردی کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ اب میں کالج کے احاطے میں کھڑی تھی جہاں پر درخت ہی درخت تھے۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت سے کوئی کودا ہو۔ میں فوراً پلٹی، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی درخت کی ایک شاخ ہلنے لگی جیسے واقعی کوئی اسے ہلا رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ لڑکیاں ایسے ہی خوف زدہ نہیں ہوتی۔ تبھی اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا، زرمینہ ماں آپ یہاں؟ میں اپنا نام سن کر حیران تھی۔ جس نے بھی مجھے پکارا تھا وہ میرے پیچھے موجود تھا۔ پھر کون ہے یہاں جو مجھے جانتا ہے؟ میں جیسے ہی آگے جانے لگی کہ تبھی اچانک رک گئی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میرا دل بے ساختہ لرز رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، میں بھی ایک انسان تھی۔ خوف کی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ پھر میں اپنا دل مضبوط کر کے پیچھے پلٹی۔ وہ کالا سا سایہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک انسانی شکل اختیار کی اور وہ پوری طرح سے میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں، انتہائی کالی سیاہ آنکھیں۔ مجھے کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، زرمینہ ماں آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے کھانا دے دے کر پالا تھا۔ آج میں جوانی کی دہلیز پر ہوں۔ میرے اندر انتہائی جناتی طاقتیں موجود ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم اتنی دور آ کر بس گئے ہو، تمہارے باقی بہن بھائی کہاں ہیں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگا، ہم تینوں نے اپنے الگ الگ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ ہم ضرور آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں ہمیں دوبارہ یاد ہی نہیں کیا، لیکن ہم پوری شدت سے آپ کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ یا تکلیف ہو تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں اپنی طاقت سے آپ کی ہر تکلیف، ہر دکھ کو ایک جھٹکے میں دور کر سکتا ہوں۔ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگی، زندگی میں میری سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے کہ میں بے اولاد زندگی بسر کر رہی ہوں اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔
میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ وہ میری باتیں سن کر انتہائی غصے میں آ گیا تھا اور مجھے کہنے لگا، آپ کہیں تو آپ کے شوہر اور سوتن کو ابھی مزہ چکھاتا ہوں، وہ دونوں خوشیوں کو بھول جائیں گے۔ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو تکلیف دینے کی؟ آپ نے صرف ایک بار مجھے یاد کیا ہوتا تو میں ان کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ جن انتہائی غصے میں تھا۔ تبھی میں اسے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے آج تک اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے کسی کو تکلیف دو۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ تم ہاسٹل کی لڑکیوں کو پریشان نہ کرو۔ آخر تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ پھر وہ جن زیادہ مجھے کہنے لگا، دراصل مجھے یہ خوشبو بہت اچھی لگتی ہے جو لڑکیاں اپنے اوپر استعمال کرتی ہیں۔ اگر وہ خوشبو مجھے کہیں بھی محسوس ہو جائے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا اور میں وہیں پہنچ جاتا ہوں۔ اور اس درختوں میں مجھے رہنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک آزاد پرندے کی طرح سانس لے سکتا ہوں۔ میں نے اپنی وجہ سے آج تک کسی بھی لڑکی کو پریشان نہیں کیا ہے۔ یہ ساری افواہیں ہیں لڑکیوں کی، کیونکہ یہ کسی بھی ہاسٹل کی میڈم کو یہاں ٹکنے نہیں دیتی، کیونکہ ہاسٹل کی چند لڑکیاں ایسی ہیں جو خفیہ سرگرمی میں ملوث ہیں اور کتنی یہاں سے بھاگ کر شادیاں کر چکی ہیں، جبکہ الزام وہ مجھے دیتی ہیں کہ میں انہیں پریشان کرتا ہوں۔ آج تک میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی لڑکی کے سامنے ضرور آ جاتا ہوں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تو مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو یہاں پر پریشان نہیں کرو گے۔ دیکھو نہ جانے لڑکیاں کس قدر مصیبتوں سے یہاں کر پڑتی ہیں اور ان کے گھر والے اس طرح اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ بات تم جن زادوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے اگر تم مجھے اپنی زندگی میں کچھ سمجھتے ہو تو میری بات مان کر یہاں سے چلے جاؤ تاکہ لڑکیاں اپنی تعلیمی سرگرمیاں صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ میری بات سن کر جن زادے نے تعظیم سے سر جھکایا اور مجھے کہنے لگا، زرمینہ ماں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں آپ کو اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر کو واپس لا سکتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے صاف منع کر دیا اور اسے کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، تمہیں کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں تو مجھ سے ضرور ملیں گی۔ پھر میرے کہنے پر وہ جن زیادہ ہمیشہ کے لیے لڑکیوں کو ہاسٹل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب ہاسٹل کی زندگی پرسکون تھی۔ اگر کبھی کبھار کوئی لڑکی یہ ناٹک کرتی کہ مجھے کوئی جنات وغیرہ نظر آیا ہے تو میں اسے صاف جھڑک دیتی اور اسے کہتی، ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ ایسا کر کے دوسری لڑکیوں کو ہرگز ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اپنا رویہ تھوڑا سخت کر لیا تھا، تو لڑکیاں بھی یہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ میں ان کے ڈراموں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ مجھے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے کہ جب اچانک ہاسٹل کی ایک انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ زرمینہ بہن، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اسٹاف روم میں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ بھلا مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ جب میں اسٹاف روم میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں میرا شوہر موجود تھا، اس کے ساتھ ایک ننھا سا لڑکا اور ایک انتہائی چھوٹی سی بچی بھی موجود تھی۔ میں دیکھ کر حیران تھی میرا شوہر کس طرح یہاں پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، زرمینہ مجھے معاف کر دو، نیلوفر نے مجھے اولاد تو دے دی لیکن اپنی اولاد کی ذمہ داری نہ اٹھا سکی اور ایک پٹھان کے ساتھ چکر چلا کر میرا سارا زیور لے کر بھاگ گئی۔ یہ 2 چھوٹے بچے میں اکیلے کیسے پال سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں دن رات ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر نہ جانے کس نے میرے پاس ایک خط پہنچایا جس پر تمہارا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں یہاں آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ کیا تم میرے بچوں کو پالو گی؟ میں ان معصوم فرشتوں کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر انہیں پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔